प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की जबरदस्त कहानी को आखिर तक पूरा सुनें। मेरी उम्र 18 साल थी। मैं एक खूबसूरत औरत हूँ। शादी से पहले मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे, लेकिन मैंने अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखा था। मैं किराए के मकान में रहती थी। मुझे नहीं पता था कि घर का मालिक मुझ पर गंदी नजर रखता है। आज मियाँ के काम पर जाते ही मैं फ्रेश होने बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जाकर देखा तो घर का मालिक परवेज खड़ा था। नहाने की वजह से मेरे कपड़े गीले थे। परवेज की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वो बोला, आपने कहा था कि हमारे बाथरूम का शावर ठीक नहीं है, मैं वो देखने आया हूं। मैं ना चाहते हुए भी उसको अंदर बुलाने पर राजी हो गई। मजबूरी थी, कुछ दिनों से पानी सही नहीं आ रहा था। परवेज बाथरूम में गया तो याद आया कि मेरे रात वाले गंदे कपड़े अंदर ही पड़े हैं जो मैंने सुबह बदले थे। वापस मुड़ी और हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि परवेज मेरे रात वाले कपड़ों को, मेरा नाम समरा है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। माँ के बचपन में फौत हो जाने की वजह से मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतीली माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा ना था। मैं शादी की उम्र को पहुंची तो सबसे बड़ी होने की वजह से जो पहला रिश्ता आया, बगैर किसी झिझक के मेरी अब्बा और सौतीली माँ ने हाँ कर दी। वैसे भी वो कमारा लड़का था, छोटी सी कंपनी में मुलाजिम था और ज्यादा कुछ लेने देने की उस लड़के की डिमांड भी नहीं थी और ना ही कोई उसका बहुत बड़ा खानदान था। वो इस दुनिया में अकेला था। यूं एक अनजान लड़के से मेरी शादी हो गई, जिसका आगे पीछे का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं अपने वालिदैन के फैसले पर बहुत खुश थी। मुझे लगता था मेरे वालिदैन ने अगर मेरे हक में यह फैसला किया है तो गलत नहीं होगा। मेरे मियाँ आदिल में कुछ गलत नहीं था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी खूबसूरती में वो पूरी तरह से उतर चुका था, लेकिन इतना खुशहाल तो वो भी नहीं था। फिर भी जो कमाता मेरे हाथ पर ला कर रख देता। मैं इतने में बहुत खुश थी, बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक आदिल की मुलाजमत से छुट्टी हो गई। हमें मजबूरन मुलाजमत के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां आदिल की एक अच्छी फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। लेकिन जब हम वहां गए तो हमें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। हम लोग पहले दिन से ही किराए के घर में रहते थे। जल्द ही आदिल के दोस्त के एक जानने वाले ने अपने घर के ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद कमरे में रहने की हमें इजाजत दे दी। हम लोग खुशी खुशी उस कमरे में रहने लगे। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर हम दो लोगों के लिए काफी था। उसके आगे बरामदे में मैंने किचन सेट कर लिया था, साथ छोटा सा बाथरूम भी था। हम लोगों का उस कमरे में बहुत अच्छे से गुजारा हो सकता था। वैसे भी अगर चाहने वाला साथी हो तो इंसान कहीं भी गुजारा कर सकता है। आदिल मुझसे बहुत प्यार करता था और हर जरूरत का ख्याल रखता था, लेकिन मेरा मियाँ करता क्या था मुझे ये नहीं पता था। मैं जब भी पूछती तो यही कहता कि वहां पैकिंग वगैरह का काम करता हूँ, लेकिन अभी तक घर में पैसे की ज्यादा फरावानी नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि घर का मालिक परवेज हमसे किराया भी नहीं लेता था। शुरू में तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि किराए की टेंशन नहीं थी। ये तो यकीन था कि इस घर से जल्दी कोई हमें नहीं निकालेगा। बस खाने पीने की फिक्र थी और खाने पीने की अशिया आदिल की तनख्वाह से आ जाती थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। शादी से पहले मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया था। मेरी सौतेली माँ फाखरा का यह ख्याल था कि लड़कियों को ज्यादा फैशन नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमें बिल्कुल भी बनने संवरने नहीं देती थी। लेकिन मियाँ के घर में बहुत मेकअप ना सही, बस साफ सुथरे कपड़े पहनकर रखती थी। इस वजह से खूबसूरत नजर आती थी। हमारी शादी को तकरीबन 13 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद न थी। हम दोनों ने कभी इस मौजू पर सोचा ही नहीं था। इस नए घर में
جب ہمیں شفٹ ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تو تھوڑا ہمسایوں کی خواتین سے میری سلام دعا ہوئی۔ ایک دن گھر کے مالک پرویز کی بیوی کے ساتھ سبزی لینے کے لیے جا رہی تھی۔ پہلی دفعہ میرا پرویز سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی، مگر میں اس کی بیوی کے ساتھ نکل گئی۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، لیکن اس دن کے بعد سے جب بھی پرویز کے سامنے آتی تو وہ بڑے ہی عجیب انداز میں میری طرف دیکھتا۔ مجھے اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میری چوکی داری کے لیے سارا دن عادل میرے پاس نہیں ہوتا تھا، اس لیے پرویز کو لے کر مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بات میں اپنے میاں کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی پریشان تھا۔ ہمارے واش روم میں اکثر پانی ٹھیک نہیں آتا تھا۔ پرویز سے گلہ کیا تو وہ عادل کے کام پر جانے کے بعد مستری لے کر آ گیا۔ مجھے آواز دی کہ میں کمرے میں چلی جاؤں، انہوں نے واش روم میں کام کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کرتی رہتی کہ جتنا ہو سکے میں اس پرویز سے بچ جاؤں، میں اپنے کمرے کے اندر ہی رہتی، لیکن اب گھر کے کام بھی تو کرنے تھے، اس لیے میرا پرویز سے آمنا سامنا ہو ہی جاتا۔ 1 گھنٹے بعد پرویز مستری کو لے کر واپس چلا گیا، مگر پانی والا مسئلہ ٹھیک سے حل نہیں ہوا تھا۔ اب ہر دوسرے دن پرویز میرے میاں کے جاتے ہی مستری کو لے کر آ جاتا۔ اب تو آتے جاتے وقت اس نے مجھ پر فکرے بھی اچھالنا شروع کر دیے تھے۔ مجھے لگتا تھا معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جب تک میں برداشت کر سکتی تھی میں نے برداشت کیا، جتنا اس کو نظر انداز کر سکتی تھی میں نے نظر انداز کیا۔ اگر وہ مجھے کچھ بولتا بھی تھا تو میں اسے بائی کہہ کر جواب دیتی تھی تاکہ اسے شرم آ جائے، لیکن لگتا تھا اس انسان میں شرم بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسے ہی 2.5 ماہ گزر گئے کہ میں نے ایک دن اپنے میاں عادل کو دبے لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہ گھر بدل لینا چاہیے۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا گھر بہت چھوٹا ہے، ہمیں اپنے مطابق گھر لینا چاہیے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم 2 لوگوں کے لیے یہ گھر کافی ہے، زیادہ پریشان مت ہوا کرو۔ میں اسے کیا بتاتی کہ گھر تو 2 لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں سبزی لے کر گھر کو واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر آئی تو پرویز گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے زبردستی اس سے ہاتھ چھڑایا۔ آگے پیچھے دیکھا تو اس کی بیوی گھر میں نہیں تھی۔ شاید اسی لیے اس نے اتنی ہمت کی تھی، جس پر مجھے اپنے میاں کو بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس شام کو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ اس پرویز کی نظریں میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن ہمیں اس گھر سے جانا ہوگا۔ میرے میاں نے کہا ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے، میں دوسرے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہم لوگ اس گھر سے گئے تو شاید ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے بھی بہت زیادہ کرائے ہیں۔ اگر مہینے کی تنخواہ کرائے میں دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی لیے ہمیں اسی گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ پرویز گھر کا کرایہ بھی نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی ہمیں بل وغیرہ کی کوئی پریشانی ہے۔ میں جو کماتا ہوں وہ اپنی ذات پر ہم لگا سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا مگر یہاں پر میری عزت کا خطرہ ہے۔ پرویز ہر دوسرے دن مستری کو لے کر آ جاتا ہے، مگر واش روم کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا۔ عادل نے کہا کہ پانی والے سارے پائپ خراب ہو چکے ہیں، پرویز سارے پائپ نئے لگوا رہا ہے، اس لیے مستری کو روزانہ آنا پڑتا ہے۔ اس پر تم فکر مند مت ہوا کرو، تم ایسا کرو زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہا کرو۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آیا کہ میرا میاں الٹا مجھے ہی احتیاط کرنے کو کہہ رہا ہے، لیکن جب میں نے اکیلے بیٹھ کر اس کی ساری باتوں کا تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا میاں ٹھیک کہہ رہا ہے، میں خود ہی احتیاط کروں گی اور اسے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی۔
مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے اپنے میاں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو اسے پہلے سے معلوم ہوگا، لیکن اب تو دن بدن پرویز کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گھر میں آتے جاتے اگر میں سامنے نظر آ جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیتا۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میری ماں بڑی سخت تھی، مگر اس نے میری تربیت اچھے کی تھی، اس لیے میری تربیت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں غیر مرد کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتوں، لیکن پرویز کے ساتھ نرمی برتنا میری مجبوری تھی، کیونکہ ہم لوگ اس کے گھر میں رہ رہے تھے اور وہ بھی بغیر کرایہ دیے۔ وہ تو جیسے مجھ پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو رات میں جب میرا میاں کام سے واپس آتا تو وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا۔ بظاہر تو میاں سے باتیں کرتا رہتا، لیکن اس کی نظریں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کی نظروں سے کہیں چھپ جاتی۔ شاید میرے میاں کو بھی اس بات کا ادراک تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی باتوں سے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ بات ناگوار لگ رہی ہے۔ اس لیے اس نے تقریباً ایک ہفتہ یہی روش اپنائے رکھی۔ ایک دن اس کی بیوی کچھ دن رہنے کے لیے میکے گئی ہوئی تھی۔ عادل بھی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں سکون سے برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پرویز پھر مستری لے کر آ گیا۔ مجھے آواز دی کہ میں کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نے کمرے میں آ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ جب بھی آتا مجھے اس سے ڈر لگتا۔ ایک گھنٹے بعد اس نے آواز دی کہ ہم جا رہے ہیں، آپ باہر آ کر واش روم میں پانی چیک کر لیں۔ وہ پانی والا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد میں باہر نکلی اور جیسے ہی واش روم میں قدم رکھا تو اچانک سے پرویز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کی منت کرنے لگی کہ وہ خاموشی سے چلا جائے۔ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی عزت ہوں۔ وہ خود بھی تو شادی شدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنی میاں پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ہم سے گھر کا کرایہ نہیں لیتا تھا، لیکن آج اس نے تو اتنے مہینوں کا کرایہ سود سمیت مجھ سے وصول کر لیا تھا۔ میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن جب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ میں نے ساری ہمت جمع کر کے اسے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا، مجھے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود عادل سے جب وہ آئے گا تو یہ بات پوچھ لینا۔ اس نے اتنے اعتماد سے دعویٰ کیا کہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب وہ چلا گیا، لیکن میں خود کو نامحفوظ رکھ پانے کے باوجود بھی زندہ تھی۔ جو کچھ اب وہ مجھے کہہ کر گیا تھا، اس نے میری روح پر زخم لگا دیا تھا۔ جو اس کی بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں سوچنے بیٹھی تو مجھے اس کی بات کسی نہ کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے میاں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کوئی آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے، اس بات پر تو مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ہر صورت میں اس بات کی تہ تک جانا تھا۔ عادل گھر آیا تو میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا، وہی جو تم چاہتے ہو، تم نے ہی پرویز کو اجازت دی تھی کہ وہ آ کر میری عزت سے کھیلے، کیونکہ تمہیں تو اولاد چاہیے تھی۔ تم خود شاید نامرد ہو جو اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات مجھے پرویز بتا کر گیا تھا۔ میری بات سن کر عادل کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اس بات کی مخالفت کی اور نہ ہی اس بات کو قبول کیا، بلکہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا، آ کر مجھے سچ بتائے گا، کیونکہ میرے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور تھی کہ عادل غلط ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، میں نے اس کے کردار میں کوئی گوٹ نہیں دیکھا تھا،
جو بندہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسا کروا سکتا ہے؟ بہت دیر ہونے کے بعد بھی میرا میاں نہیں آیا تو میں نے ہمت جمع کی اور کمرے سے پھر نکلی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے جا کر اس کے بارے میں پتہ کرتی، کیونکہ اس بندے کا سامنا کرنے کی مجھ میں دوبارہ ہمت نہیں تھی۔ شام سے رات ہو گئی لیکن عادل کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ صبح جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے پرویز کے کام پر جانے کے بعد گھر سے قدم نکالا، لیکن عادل کا تو اس محلے میں کوئی دوست نہیں تھا۔ ادھر پرویز کی بیوی گھر پر نہیں تھی اور میں اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے واپس آ گئی، کیونکہ چھت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہیں بیٹھ کر عادل کا انتظار کرنا تھا۔ میاں کو گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اس کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پرویز اوپر آیا اور نہ ہی اس نے آ کر مجھ سے بات کی۔ تیسرے دن پرویز کی بیوی گھر آئی، مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا میاں کہاں ہے؟ میں اسے کیا بتاتی کہ عادل کہاں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے سچ بتا دیا کہ وہ 3 دن پہلے سے گھر سے نکلا تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی، بولی کہ تم کیسی بیوی ہو، 3 دن سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو، تمہیں تو اب تک گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دینی چاہیے تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ جا کر رپورٹ درج کرواتی۔ اس وقت وہ مجھے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ یقیناً اس نے اپنے میاں کو نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ آدمی تو کبھی بھی رپورٹ درج نہ کروانے دیتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ 3 دن سے میرا میاں گھر نہیں آیا، لیکن اس نے آ کر نہ ہی مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میرے میاں کے بارے میں کوئی رپورٹ درج کروائی۔ جب میں نے ساری معلومات پولیس والوں کو دیں تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ میرے میاں کو تلاش کریں گے، لیکن پولیس والوں کے وعدے کی سچائی کیا ہے یہ تو میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 3 ہفتے گزر گئے، لیکن میرے میاں کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، میں وہیں سے جا کر کچھ پوچھ لیتی۔ آخر تنگ آ کر میں نے جا کر پرویز سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے میاں کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ 2 سال پہلے ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں تو مجھے سوتیلی ماں نے داخل ہونے نہیں دینا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب میں کمرے میں سو رہی تھی، اچانک نچلے والے پورشن سے بہت زیادہ شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی اور وہ پرویز اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹ کر کمرے میں جاتی، ایک اہلکار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے بھی ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے شور ڈالا کہ میں تو کچھ نہیں جانتی، مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے کر جا رہے ہو؟ لیکن پولیس والے کہاں کس کی بات سنتے ہیں۔ پرویز سے چھان بین کی تو پرویز نے یہ بات مان لی کہ میرے میاں کو اس نے ہی غائب کروایا ہے۔ پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے عادل کو بازیاب کروا لیا گیا۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا تھا، جبکہ میں خود اس سے بہت سوال کرنا چاہتی تھی۔ عادل 4 دنوں بعد اس قابل ہوا کہ بات کر سکے، کیونکہ مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خود پولیس کو بیان دیا اور کہا کہ میں اپنے شہر میں کام کر رہا تھا، وہاں ایک ہوٹل پر میرے میاں کی اس پرویز سے ملاقات ہوئی۔ اس آدمی نے عادل سے کہا کہ تم میرے شہر آ جاؤ، میں تمہیں اچھا کام دلوا دوں گا۔ پرویز کے کہنے پر ہم اسی شہر میں آ گئے۔ پرویز نے ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نے میرے میاں کو کام پر بھی لگوا دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا
کہ یہ اتنا بڑا ڈکیٹ ہے۔ اس کے بعد پولیس والوں نے ہمیں آزاد کر دیا اور پرویز کو سزا ہو گئی۔ میں اپنے ناظرین کو ایک نصیحت کرتی چلوں کہ شوہروں کو چاہیے وہ اپنی بیویوں کی عزت کا اچھی طرح خیال رکھیں اور کسی کو ہلکا سا موقع بھی نہ دیں کہ کوئی آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔